अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। साबिर साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को लेकर ख़ासी गर्मा गर्मी है। मरीम नवाज़ भी इलेक्शन कैंपेन पर हैं, इमरान खान साहब भी इलेक्शन कैंपेन पर हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जो सियासी रिवायती इंतखाबी अंदाज़ है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का, वो ज़ोरों से है। सवाल ये है कि अब पंजाब का मैदान किसके नाम होगा, मार्का कौन मारेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस तनाज़ुर में कुछ डेवलपमेंट्स हैं। मुस्लिम लीग नून के जो अहम शख्सियात हैं जिनको वजारतें दी गई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अब ये नौबत क्यों आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम में हम कराची का जिक्र भी करेंगे। ईद गुजरी है, लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन कराची वाले जो हैं उन्हें बहुत कुछ अपना और भी कुर्बान करना पड़ा है। कराची डूबा है, पानी में डूबा है और शदीद डूबा है। इसकी वजह क्या है? इरशाद साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, हमारे देखने वालों को भी। और दूसरा, क्योंकि डेवलपमेंट सबसे बड़ी यही है कि वज़रा इस्तीफ़ा देकर अब इलेक्शन कैंपेन करेंगे, इसकी नौबत क्यों आ रही है? क्या हुक्मरान जमात के लिए इतने अलार्मिंग रिपोर्ट्स नहीं हैं क्या? वह साहब, मेरी तरफ से भी आपको, आपकी टीम को, तमाम नाजरीन को, जनाब साबिर शाकिर साहब को ईद मुबारक। देखें, ये ज़िमनी इलेक्शन अजीब व गरीब माहौल में हो रहे हैं। होता यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात के उम्मीदवार को बरतरी हासिल होती है अपने मुखालिफ पर, अपोजिशन के उम्मीदवार पर। यह हमारा माजी का मुस्तकिल तजर्बा है। और लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल हालात उलट हैं। हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तरदीदें होती रहें, लेकिन दो तीन चीज़ों का तो आपको, हमको, सबको पता है कि जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही या उसका दौरानिया बहुत कम है। वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलानात के बावजूद तरक्याती काम ज़ोर शोर से जारी हैं, सड़कें बन रही हैं, बाकी जो कुछ हो सकता है तरक्याती कामों के सिलसिले में वो भी जारी है। पुलिस और इंतज़ामिया का इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी कल खान साहब मुजफ्फरगढ़ में थे, जतोई अलीपुर में थे। वहाँ मुझे मालूम है ज़ाती तौर पर, वो मेरा इलाका है, कि वहाँ मकवल और गुपांग और लगड़ियाल और फ़लाँ जो लोग मुतहर्रिक थे पीटीआई के हक़ में, उनको किस तरह से क्या क्या धमकी देकर पीछे हटाया गया है, घर में बिठाया गया है। किसी पर पानी चोरी का मुकदमा, किसी पर कोई प्लाज़ा, गैर कानूनी प्लाज़ा तामीर करने का मुकदमा, किसी पर कुछ और। इसके बावजूद जो सरकारी उम्मीदवार हैं वो खौफज़दा हैं। महंगाई का तूफ़ान जो आया है वो इस ज़िमनी इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि जनाब, हम किस मुंह से वोट मांगने जाएं कि हमने तो कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो महंगाई ख़त्म होगी। वो महंगाई तो कई गुना बढ़ गई है। इमरान खान ने जो बयानिया दिया है उसकी भी कहीं ना कहीं पजीराई है, कुछ ना कुछ पजीराई है। और एक मज़लूमियत का तासुर भी है जो जिन लोगों ने, अच्छा, अभी तक जितने सर्वे मेरे सामने आए हैं, बल्कि एक सर्वे जो है वो उस लिहाज से नीम सरकारी उसको कहना चाहिए, सब सर्वे रिपोर्टों में कमो बेश 15, 16, 14, 15, 16, 17 सीटों पर बरतरी है अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को। तो अब ये सोचा गया है कि जिन हलकों में वज़राए कराम, जिन हलकों से वज़राए कराम का ताल्लुक़ है, वो चूँकि इलेक्शन मुहिम चला नहीं सकते, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी, तो उनको इस्तीफ़ा दिलवा कर फुल टाइम अगले 5 दिन सिर्फ वो यही काम करें, कोई और सरकारी काम ना करें, और उन पर कोई दखल भी नहीं होनी चाहिए कि वो ये काम करें। तो इस वजह से पहले अयाज सादिक साहब का इस्तीफ़ा आया, फिर सलमान रफ़ीक साहब का आया, फिर वैस लिगारी साहब का आया, आज मलिक अहमद ख़ान साहब का आया है। मुमकिन है कल परसों 1-2 वफाकी या सूबाई वज़ीरों के और भी इस्तीफ़े आ जाएँ। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो बहरहाल मुश्किलात का शिकार है। पहली दफ़ा कोई हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में। लेकिन मैं साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है, अगरचे इस वक्त वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या तफसीलात हैं,
کیا اطلاعات ہیں اور وہ اس ضمنی الیکشن کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ ارشاد صاحب، ایک تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، سب کو عید مبارک، آپ کو، اہل وطن کو، اپنے ناظرین کو۔ دوسرا، ساری بات آپ نے جو کی ہے میں اس سے بات آگے شروع کروں گا، کیونکہ آپ نے ایک بہت اچھا نقشہ پیش کر دیا جو کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو ضمنی الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن اب نہیں ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن جو شروع کیا گیا تھا وہ ادھورا رہ گیا، اور اس میں کچھ ہرڈلز آ گئیں، اور ہرڈلز پنجاب میں زیادہ آ گئیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 63A کی تشریح کر دی، اور اس کے بعد کہانی مزید بگڑ گئی، اور جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بدستور اپنا رول ادا کر رہا ہے، حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہا ہے، لیکن وہ بھی مجبوراً اس کو بھی 5 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ اب یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، یہ ضمنی الیکشن کیونکہ اب یہ ہے پوری کی پوری جو اس وقت گورنمنٹ ہے، حکمراں اتحاد، رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آیا، اس کے مستقبل کا انحصار اس 17 جولائی کو ہے۔ اگر 17 جولائی کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اب تک کی سرویز رپورٹس، اس میں پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل انداز میں یہ الیکشن جیت جائے گی، اور پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی۔ پنجاب میں حکومت اگر بنتی ہے تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کے پاس کیا رہ جائے گا؟ مرکز خود بخود حرکت میں آئے گا، اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے درمیان اختلافات کی خبریں تھیں۔ اس عید پہ انہوں نے بھی ایک سیشن کیا گجرات میں، تمام چودھری برادران نے عید اکٹھے ادا کی، پھر وہاں پہ میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور وہاں پہ بھی ری نیگوشیٹ اور ری وزٹ کیا جا رہا ہے اپنی پالیسیوں کو۔ تو 17 جولائی پہ سب کی نظریں ہیں۔ شاکر صاحب قطع والا معاف، چودھری خاندان سے آپ کے دیرینہ روابط ہیں، آپ میں جانتا ہوں، یہ کیا اطلاعات ہیں کہ اب یہ صرف دکھاوے کے لیے ملاقاتیں ہوئیں، مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، یا واقعتاً جو بچوں کے درمیان اختلافات ہیں جس میں بڑے بھی شریک ہو گئے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں اور سیم پیج پہ ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ارشاد صاحب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف چلی گئی ہے۔ الیکشن لڑنا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو پھر پنجاب میں اگر گورنمنٹ بنانی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں امیدوار وزارت اعلیٰ کے، تو ایسی صورت میں چودھری برادران کو اپنی صفوں میں بھی اتحاد برقرار رکھنا تھا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں پنجاب کے، وہ تو وزیر اعلیٰ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی، اور مرکز میں ان کے 2 ووٹوں کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس کو ری وزٹ کیا ہے، اور ری وزٹ کرنے کے بعد جیسے یہ 17 جولائی کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد یہ سارا مرکز کی طرف رخ اختیار کرے۔ جی بس جی اچھا صابر صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم ریلیف پیکج جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب اس کو اناؤنس کریں گے، تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ جب ریلیف پیکج آئے گا تو obviously وہ سبسڈی ہوگی، تو IMF کے ساتھ جو معاملات تھے اب وہ نہ ہی سمجھی جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ان سب کے ساتھ نا بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور جب آپ اپنے ایجنڈے پہ نہ ہوں اور خود فیصلے نہ کریں، اور ایک ہی جو اسکرپٹ ہے، کسی کے پاس ایک اسکرپٹ تھا، کسی کے پاس دوسرا تھا، کوئی تیسرا تھا، جب مختلف اسکرپٹ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہ کیا جائے، اور ایک آپ اس طرح سے ڈیسیشن لیں، وہ سارے کے سارے اب الٹے پڑ گئے ہیں۔ IMF کے ساتھ مذاکرات جن وجوہات کی بنا پر ڈونلڈ کی باتیں مان کے یہاں پہ RCO کیا گیا، رجیم چینج آپریشن، اس میں نہ ہمارا رشیا کے ساتھ تعلقات رہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایشیائی ممالک جو ہیں وہ مغربی جو ان کا پریشر ہے وہ قبول نہ کریں، ان کے اعلی کار نہ بنیں،
وہ واضح طور پہ ہے. چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, روس سے ہم دور ہو گئے, ریجنل بلاک بن رہا تھا, اس کے ہم ترین پلیئر تھے ہم, اس سے ہم آؤٹ ہو گئے. چائنا میں ایک اہم ترین ایک سیمینار, ایک کانفرنس ہوتی ہے, اس میں مودی آتا ہے لیکن ہم نہیں ہوتے. تو یہ تو ہے ایکسٹرنل. انٹرنل آپ دیکھ لیں کتنی باتیں مانی جا چکی ہیں آئی ایم ایف کی, وہ سب کی سب باتیں ماننے کے بعد اب شرط کیا ہے؟ شرط یہ تھی نہیں کہ آپ نے پیٹرول بڑھانا ہے, سبسڈی دینی ہے, نہیں دینی. اصل ان کا ہدف دوسرا تھا. اب وہ مانگ رہے ہیں آپ سے سی پیک کی ڈیٹیلز. اب وہ آپ سے مانگ رہے ہیں چائنا کے ساتھ جتنی بھی آپ کی انگیجمنٹس ہیں, اکنامک ہیں اور کمرشل لونز ہیں, دیگر ہیں, وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ سے مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں کیا کیا آپ نے کیا کس بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس پہ نہ صرف ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں بلکہ اس پہ فل سٹاپ کا بھی کہہ رہے ہیں. تو جب اس حد تک, اس سے آگے پھر اگلا کیا کام کریں گے, اس سے آگے وہ آپ سے ڈیفنس بجٹ مانگیں گے اور ڈیفنس بجٹ کی ڈیٹیلز آپ سے مانگیں گے. یہ آہستہ آہستہ انکروچمنٹ ان کی بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے اب مجھے نہیں لگتا, وہ شوکت ترین صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. جب یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی پاکستان میں, مفتاح اسماعیل صاحب دے رہے تھے وزیر خزانہ کے, جناب بس بجٹ جیسے ہی اپروو ہوگا 28 جولائی کو, 30 جولائی کو قسط, 30 جون کو قسط آ جائے گی پہلی $1 ارب کی. تو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست, ابھی کئی ہفتے لگیں گے. اس لیے شاکر صاحب, صابر شاکر صاحب, جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا, ناک سے لکیریں نکلوا دیں, ہم نے وہ شرطیں بھی پوری کر دیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کے بعد بھی کوئی آئی ایم ایف کی شرطیں موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ساری شرطیں پوری کر چکے ہیں, پھر بھی ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. یہ وہی شرطیں تھیں جو کہ بظاہر نظر آ رہی تھیں جی. بظاہر روس پہ جانے پہ کیوں مسئلہ تھا. عمران خان صاحب کی حکومت نے جو آئل پرائسز فکس کر دی تھی 30 جون تک, وہ اسی لیے تھی کہ وہ متبادل ارینجمنٹ رشیا کے ساتھ کر رہے تھے, جو انڈیا نے اویل کیا اور جو بنگلہ دیش نے اویل کیا. وہ ارینجمنٹس ہو رہی تھیں کہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ ہمیں فیول ملے گا. آئی ایم ایف کی جب اگلی نیگوسیشنز ہوں گی جو اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے, اس سے پہلے ہم کمفرٹیبل زون میں آ چکے ہوں گے. اور بہت سارے ہمارا جو اصل تو تھا نا ان کا کہ جی آپ یہ پیسے واپس کیسے کریں گے, آپ کے ٹیکس کلیکشن وہ تھا. تو وہ جب ساری چیزیں انہوں نے دینی تھیں کہ ہمارے پاس سفیشینٹ موجود ہے کیپٹل, تو اس لیے. لیکن وہ سارے کا سارا جب ریورس گیئر لگا اور رشیا کا معاملہ اور پھر آر سی او شروع ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں بگڑ گئیں. اب میں دوبارہ اگین وہ کہوں گا کہ یہ رانا صاحب کو تو ظاہر ہے, اب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر داخلہ, ابھی تک وزارت خزانہ کے معاملات میں مفتاح اسماعیل صاحب کم بول رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب یا تو بیان کر رہے ہوتے ہیں وزیر دفاع, یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل ہمارے ساتھ معاملات کیا ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بالکل الگ ہیں, جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس ایکچوئل تصویر موجود ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. ان فیکٹ وہ کیا مانگ رہے ہیں, بلکہ یہ بھی میں نے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایکسٹریم کانسپیریسی کے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں, کہ پیسے دیں یا ابھی مزید شرائط پوری کرنے کے لیے یہ سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا نہیں ہے ارشاد صاحب, پروجیکٹ کافی بڑا ہے, تو ابھی سمجھنے میں کافی ٹائم لگے گا اس کو. نہیں, لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں چودھری برادران کی صلح ہوگی کہ جناب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, اگر ان کو چودھری خاندان کو یہ یقین ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں اور الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر تو بوجھ خاصا آئے گا ان کے لیڈر عمران خان صاحب پر بھی, کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہوگا. تو وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں گے؟ یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ظاہر ہے جو بھی حکومت ہوگی اس کو ماننی پڑیں گی. اس کے بعد تو ارشاد صاحب پھر الیکشن ہی ہے, کیونکہ 17 جولائی تک دیکھا جا رہا ہے اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, اور حرم پاک میں بھی دعائیں کروائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے دعا کریں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر پنجاب نکل گیا تو پھر تو فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس, پھر تو اصل میں یہ ساری ہینڈ تو شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے نا. طارق صاحب کمفرٹیبل زون میں ہیں, سندھ حکومت ان کے پاس ہے,
پانی آئے جائے، بارشیں کم ہوں زیادہ ہوں، ان کو نہیں ہے. پنجاب اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر تو سارے کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. جی جی جی. اچھا صابر صاحب، آپ نے کراچی کا ذکر کر دیا، بارشوں کا ذکر کر دیا. بہت ٹائم ہو گیا، ہم بھی دیکھتے ہیں سال میں 1-2 بار بارش ہوتی ہے، اور یہ کچھ نیا نہیں ہے. ہم اسی طرح رپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح سیاسی بیانات آتے ہیں حکومت، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی، اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی. کچھ نیا نہیں ہے، اسی طرح کراچی والے ڈوبتے ہیں. کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کا حل بالکل ہے جی، اگر آپ فنڈز کی یوٹیلائزیشن صحیح کریں، کوئی پلاننگ کریں، کیونکہ اس وقت کراچی ہے بے یار و مددگار. کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں ہے. کراچی ایم کیو ایم کے درمیان، پی ٹی آئی کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان یہ آپس میں ہی تقسیم رہتا ہے، اور اس سارے معاملے میں پاکستان کے عوام مارے جاتے ہیں، اور باقی وہ دوسرا ایریا ہو جاتا ہے، نو گو ایریا. اس پہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے کافی کوشش کی تھی، لیکن ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا. تو جس وجہ سے ایاز امیر صاحب کو نشانہ بنایا گیا، وہ قدرت نے پورے کا پورا بارش کی نظر میں دکھا دیا کہ یہ ہے ایکچوئل سچویشن. تو صورتحال یہ ہے کہ جب تک آپ جو ادارے جن کا کام ہے ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، ان کو تگڑا نہیں کریں گے، وہ سب کچھ، کیونکہ کراچی میں ایک میئر ہوتا تھا، یہ میئر کا کام ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. وہاں پہ اپنے اپنے ایریاز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایم کیو ایم کا ایریا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کنٹونمنٹ ہے، یہ ڈیفنس ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر یہی ہوگا، کیونکہ یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے اچھی جو میئرشپ کی تھی وہ کی تھی نعمت اللہ صاحب نے مرحوم، اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے. یہ 2 میئرشپ کے بعد تو کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہی ایم کیو ایم، یہ تو سب سے سوال تو ایم کیو ایم سے پوچھا جانا چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ کیا، اور گارنٹر تھے شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز کے اکابرین. تو وہ تو 30 دن کے اندر اندر پورا ہونا تھا، بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی، دوسرا بھی. تو اب ان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ بدستور اسی اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساری تباہی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بتا دینا چاہیے ان کو کہ کیا ان کی مجبوری. صابر صاحب آپ لندن میں بیٹھے ہیں، پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی اجازت سے. یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ کی وہ اس کے حق میں نہیں ہے، خود شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی سنا گیا. اب آپ کی اطلاع کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، یا مفتاح اسماعیل صاحب ہی یہ معاملہ چلاتے رہیں گے اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے جائیں گے؟ سر ایک تو یہ کہ 17 جولائی تک انتظار کریں، اس کے بعد ہی اسحاق ڈار صاحب اس کے نتائج جو ہوں گے اس کے اکارڈنگلی وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا. نمبر 1، اسحاق ڈار صاحب کی وجہ وزارت خزانہ نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹنٹ جو تقرری ہونی ہے بقول خرم دستگیر صاحب کے نومبر کے آخر ہفتے میں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے معتمد جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہوں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت وہ ڈاواڈول نہ ہوں اور ان کو طاقت فراہم کرنے والے وہیں پہ موجود ہوں. اصل چیز یہ ہے وہ صرف فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، 3-4 وزارتیں ان کے پاس ہوں گی، ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے، اور اس طریقے سے معاملات چلیں گے. کیونکہ یہ آپ کا اندازہ ہے یا انفارمیشن ہے؟ یہ سر انفارمیشن ہے کہ وہ صرف وزارت خزانہ کے لیے نہیں جائیں گے. وہ اگر یہ سسٹم 17 جولائی وہ اپنے اکارڈنگلی گزر جاتا ہے اور پنجاب میں ان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ حکمراں اتحاد کے لیے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے اچھا پڑے گا. مرکز میں بھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم سنبھال لیں گے سارا کچھ. پھر اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور یہ معاملہ ہوگا اہم ترین تقرری سے پہلے تاکہ شہباز شریف صاحب ادھر ادھر نہ ہوں، وہ تقرری سوچ سمجھ کے کی جائے اور وہ کی جائے جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار صابر شاکر ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وزیراعظم آج شام ریلیف پیکج دیں گے، متوقع طور پہ کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، یا ایڈیبل آئل کی قیمت کو فکس کر دیا جائے گا، یا آٹے پہ مزید سبسڈی دے دی جائے گی؟ آپ کی نظر میں اس ریلیف پیکج میں کیا ہوگا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کس حد تک کم ہو سکتی ہیں؟ مجھے ایک دوست نے بتایا جو وزیر اعظم سے کچھ ڈیلیگیٹس جو ملے ان دنوں میں، عید سے پہلے عید کے بعد، ایک صاحب جو ایک اس وقت سینیٹر ہیں لیکن اپنے حلقے میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، وہ MNA رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اور بھی لوگ تھے اس میں، اس ڈیلیگیشن میں. تو میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ حلقے میں متحرک ہوں اور ضمنی الیکشن جیتنا ہے، ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ہم کس منہ سے عوام میں جائیں یا ووٹروں سے ووٹ مانگیں؟ اتنی مہنگائی ہے شدید، نہ شہری خوش ہے نہ دیہاتی خوش ہے، ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، ڈیزل پر جو چلتے ہیں، ٹریکٹر چلتے ہیں، ٹیوب ویل چلتے ہیں، وہ ہی نہیں چل سکتے، لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، موٹر سائیکل کوئی نہیں چلا سکتا. تو ایسی صورت میں ہم کیا کرنے جائیں؟ اور باقی اشیاء خورنوش کی جو مہنگائی ہے. تو انہوں نے تجویز دی اور لوگوں نے بھی تجویز دی، لیکن انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کریں. انہوں نے کہا وہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، 15 تاریخ بہت لیٹ ہو جائے گی، اگر آپ نے کرنی ہے تو اس سے پہلے کریں. اور یہ 10-12 روپے کا یا 8 روپے کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کیا ہے اور ڈیزل قیمت میں 133 روپے اضافہ کیا ہے، تو یہ اضافہ کمی جو ہے کم از کم، چونکہ ویسے بنتی بھی ایسی ہے کہ تقریباً کم و بیش 20 سے $25 کم ہوا ہے. اس وقت جب آپ نے قیمتیں بڑھائی تھیں تو اس وقت سے اب تک 20 سے $25 کم ہوا ہے. تو کم از کم 60-70 روپے کی کمی آپ کریں گے تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. تو اب مجھے معلوم نہیں کہ میاں صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن مریم بی بی جو کہہ رہی ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی ایک معقول کمی کریں گے تاکہ الیکشن جیتے جا سکیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے آپ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کم کرتے ہیں، بجلی کی قیمتیں کم کرتے ہیں، کوئی آٹے پر سبسڈی دیتے ہیں، تو یہ IMF کو قابل قبول ہوگا؟ IMF تو پہلے ہی بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے ہمیں تگنی کا ناچ نچوا رہا ہے اور اس نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. تو کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ جی آپ، ہم ابھی جائزہ رپورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں کر پائے اور آپ نے پھر خلاف ورزی شروع کر دی؟ تو میرا خیال ہے ایک اگر تو مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن جیتنے ہیں، کسی طریقے سے بھی جیتنے ہیں، کیونکہ انہی الیکشن پر صوبائی حکومت کا اور قومی حکومت کا انحصار ہے، بقا کا مسئلہ ہے، تو پھر تو انہیں ریلیف، بڑا ریلیف دینا پڑے گا. صرف پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں نہیں، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، آٹے چینی میں، گھی کی قیمتوں میں. گھی کی قیمتیں بھی عالمی مارکیٹ میں کم. اچھا ارشاد صاحب، اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور آپ نے کہا بھی کہ ایک معقول جو کمی ہے وہ ہونی چاہیے، شاید حکومت IMF کو اس بات پہ راضی کرے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت گر گئی اور ہم نے قیمتیں کم کر دی، اور جب پیٹرولیم کی قیمتیں گری ہیں تو بجلی کی آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی. شاید یہ اس طرح کا کوئی فارمولا بنایا جائے گا اور سائیڈ لائن پہ IMF کے ساتھ بات چیت یا معاملات جاری رکھے جائیں گے، کیونکہ اس وقت متحمل تو نہیں ہو سکتا پاکستان IMF پروگرام سے نکلنے کا یا IMF پروگرام نہ لینے کا. ایشو صرف عالمی مارکیٹ کا نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ تو آسان تھا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے PDL لگانی ہے، ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ لگانی ہے 50 روپے، جس میں سے 10 روپے ابھی لگیں، 40 روپے وہ رہتے ہیں، اور آپ نے سیل ٹیکس 11% وہ لگانی ہے. IMF سے جب ہم بات کریں گے وہ کہیں گے کہ اس کی بجائے یہ تو لگائیں نا، تو ایک وہ بھی مشکل ہے. لیکن اگر حکومت کرتی ہے عوام کے مفاد میں تو ظاہر بات ہے وہ سٹینڈ لے سکتی ہے. آخر عمران خان نے بھی تو سٹینڈ لیا تھا کہ جی میں تو 150 پہ فکس کر رہا ہوں. ارشاد صاحب اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بات بھی کرتے ہیں. ہمیں وسیم اختر صاحب نے جوائن کر لیا ہے، MQM کے سینئر رہنما ہیں، سابق میئر کراچی ہیں. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کے وقت کا. وسیم صاحب،
کراچی میں سال میں 1 یا 2 بار بارش ہوتی ہے اور جو کراچی والوں کا دکھ ہے وہ ہر سال جوان ہو جاتا ہے. یہ کچھ نیا نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے. یہ ایک روایتی کیوں بن گئی ہے وسیم صاحب؟ آپ بھی بیانات دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ جی تھینک یو، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس مسئلے کا حل بالکل ہے. پہلی تو اسپرٹ ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے. کراچی کی 70% جو لینڈ ہے، لینڈ کنٹرول، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. سول ایویشن ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کے پی ٹی ہے، یہ سارا لینڈ کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اچھا، اب جو لینڈ کنٹرول ان کے پاس ہے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اچھا، جتنے بھی انگریزوں نے اسٹارم واٹر ڈرین بنائے تھے ان کے اوپر انہوں نے بلڈنگیں بنا دی ہیں، انہوں نے پیٹرول پمپس بنا دیے ہیں. تو جو وہ پانی کا فلو ہوتا ہے بارش کے لیے جو انگریز بنا کے گیا تھا وہ ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. تو پانی اب سڑکوں پہ آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ سارے فنکشنز ہیں جو کہ کے ایم سی کے فنکشنز ہوتے ہیں. جو رسپانسبلٹی کے ایم سی کی ہے، میونسپل سروسز پرووائڈ کرنا، جس میں گاربیج لفٹنگ، اس کا ڈسپوزل، جس میں واٹر بورڈ، اس کے اندر پانی کی سپلائی اور سیوریج کی لائنوں کو ٹھیک رکھنا، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر سندھ گورنمنٹ نے سارے محکمے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. گاربیج کا ڈسپوزل نہیں ہوتا، سارا گاربیج نالوں میں جاتا ہے اسٹارم واٹر ڈرین میں. وہ صاف نہیں ہو سکتے جب تک گاربیج کا ڈسپوزل صحیح نہ ہو. سیوریج کا معاملہ، لائنیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، ڈیمیج ہو چکی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ سیوریج 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر وہ نیٹ ورک لے لے. جب تک یہ سیوریج کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اسٹارم واٹر ڈرین سے گاربیج ریموو نہیں ہوگا اور گاربیج کا ڈسپوزل جو کہ روز 15,000 ٹن جنریٹ کرتا ہے کراچی، اس کا ڈسپوزل نہیں ہوگا، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ پوری دنیا کے انجینئرز بلا لیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک یہ معاملہ ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہوگا. رسپانسبلٹی ایک آدمی پہ فکس نہیں ہوگی. یہ اتھارٹی along with فائنینشیل پاور، ایڈمنسٹریٹو پاور، وسیم صاحب ایک اتھارٹی کے پاس ہونی چاہیے. یہاں بٹا ہوا ہے پورا. وسیم بھائی، یہ جو مسائل حل نہیں ہوئے، وفاقی حکومت نے حل نہیں کیے، صوبائی حکومت نے حل نہیں کیے، یہ نیت کی خرابی ہے یا ارادہ ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہتے یہ، یا نالائکی ہے؟ ساری چیزیں ہیں. جو تینوں چیزیں آپ نے بولی، یہ تینوں چیزیں ہیں. یعنی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی نالائکی بھی ہے اور نااہلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ نیت کی خرابی بھی ہے. اس وقت تو آپ اتحادی ہیں صوبائی حکومت کے بھی اور قومی کے بھی. سنیں جی 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 کراچی سے جب ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے تو سندھ گورنمنٹ بڑا کریڈٹ لیتی ہے اس کا اچھا کہ ہم نے پچھلے سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. مگر کراچی کا آدمی یہ پوچھتا ہے ان سے کہ وہ جو ٹیکس ہے وہ یہاں لگاتے کیوں نہیں ہو. اسلام آباد میں بھی بارش ہوتی ہے میرے بھائی، پانی نہیں کھڑا ہوتا. لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے، مختلف اور شہر ہیں ادھر بارش ہوتی ہے. کراچی میں جو بارش ہوتی ہے اس میں اموات ہوتی ہیں، املاک کا نقصان ہوتا ہے، موٹر سائیکلیں سب تباہ ہو گئی ہیں، لڑکوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. جہاز پی آئی اے کا کیسے لینڈ کرتا ہے. آپ اچھا، قطع کلامی کی معافی، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وسیم اختر صاحب، بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ جو کراچی کے 70% رقبہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے یا زیر انتظام ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کے پاس بلدیہ کے اختیارات ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رہے، آپ صوبائی گورنمنٹ میں بھی رہے، آپ کے ایم سی میں بھی رہے.
آپ واضح فرق کیوں نہیں ڈال پائے؟ جب تک ایڈمنسٹریٹو پاورز اور فائنینشیل پاورز نہیں دیے جائیں گے اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہوں گے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں 4 سال آواز بلند کرتا رہا، مجھے اختیارات اور فنڈز نہیں دیے گئے، میں کورٹس میں گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، گلزار صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس کاؤنسل کے ماتحت کر دیے جائیں، جو کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا مسائل جو کہ تو رہیں گے بلکہ اور مزید بڑھیں گے۔ اچھا وسیم صاحب، آپ نے یہ کہا آج کہ کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں جو سندھ میں حکمران ہے، مرکز میں حکمران ہے، تو آپ کی کوئی بات مانی نہیں گئی، ماضی میں آپ کو اختیارات نہیں ملے، جو معاہدہ ہوا میرا نہیں خیال کہ اس پر عمل درآمد ہوا ہو، تو پھر آپ کب تک اس اتحاد کا حصہ رہیں گے؟ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اثر کو استعمال کریں، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مسائل حل کروائیں، صوبائی حکومت سے مسائل حل کروائیں۔ ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے پاس سارے اختیارات ہیں کہ یہ مسائل حل کریں۔ اچھا گورنر آپ کا لگنا تھا، نسرین جلیل صاحبہ کا آپ نے نام دیا، بڑا نام ہے، ابھی تک ان کی حل برداری نہیں ہوئی، تو کیا رکاوٹ ہے اور کون رکاوٹ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں لیکن آپ کو بھی بتایا، کوئی مجبوری بیان تو کی گئی ہوگی نا؟ کچھ ایسے رولز بن گئے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، تو میرے خیال میں اس پروسیس میں ہوگا کہیں، جو میرے پاس علم ہے۔ اچھا، یعنی نسرین جلیل صاحبہ کا نام ابھی کلیئر نہیں ہو رہا، این او سی نہیں مل رہا؟ ابھی پروسیس میں ہے، میرے علم میں اتنی ڈیٹیل ہے نہیں اس کی۔ جی جی اچھا، اب یہ آج کی صحیح۔ جو اچھا وسیم صاحب، کل کی بارش کے بعد، یہ پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دفعہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تباہی کا جو ہے عمل ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اموات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، نقصان بھی۔ اس دفعہ تو مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اب آپ کی وزیر اعلیٰ سے بھی بات ہوئی ہوگی، وزیر اعظم سے بھی، یا آپ کے ساتھیوں کی ہوئی ہوگی، تو کیا جواب ملتا ہے کہ یہ معاملہ کب تک حل ہوگا، کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب بھی آگے تھے، پی ڈی ایم اے آگے تھے، آگیا تھا پورا، سب کراچی آگے تھے نالوں کو صاف کرنے کے لیے۔ مگر پھر سوالیہ نشان تو ادھر ہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ پی ڈی ایم اے نے کیا کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ نالے کیوں نہیں صاف ہوتے؟ سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں یہ نالے کیوں نہیں کلیئر ہوتے، یہ سیویج سسٹم کیوں نہیں بہتر کیا جاتا؟ جن کے پاس ان کے اختیارات ہیں، وسائل ہیں، ان سے سوال بنتا ہے۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آواز بلند کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، عوام جانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو ہم استعمال کرتے ہوئے پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹس کو کہ یہ مسائل حل کریں، یہ عوام کے مسائل ہیں۔ اب اگر یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے عوام زیادہ بہتر جج ہیں۔ آپ لوگ بات اٹھائیں، ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، اینکرز ہیں، یہ بات اٹھائیں کہ بھائی کراچی کی عوام کے مسائل حل کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس ایک بارش نے لوگوں کی املاک تباہ کر دی، لوگ جان سے چلے گئے، موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ ایسے حل نہیں ہوگا کہ چیف ایگزیکٹو ایک شارع فیصل کا وزٹ کرے اور بس کافی ہے اتنا۔ یا میری اطلاع کے مطابق کچھ ذمہ دار آج ہیلی کاپٹر پہ کراچی کے اوپر پھر رہے ہیں، سارے صحافیوں کو لے کے دکھانے کے لیے کراچی کو۔ اچھا، یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، میرے کم از کم علم میں نہیں ہے جی۔ یہ فرمائیں کہ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں
اب جسٹیفیکیشن یہ کیسی جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے اچھا۔ کہ صحافیوں کو ہیلی کاپٹر پہ کراچی کا سفر کرایا جا رہا ہے اوپر سے دکھانے کے لیے. یہاں نیچے جا کے صاحب اقتدار کو چاہیے گلی گلی جائے, محلے محلے جائے, جہاں لوگ مشکل میں ہیں ان سے پوچھے کیا مسائل ہیں, یہ کیسے حل کیے جائیں گے, کمپنسیٹ کرے, ٹیکس میں ریلیف دیں, نہ کہ صرف میڈیا کا فوٹو سیشن, میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں لے جا کے پورے اوپر سے کراچی کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے نقطہ نظر سے, ایم کیو ایم کے نقطہ نظر سے, ان مسائل کا, کراچی کے مسائل کا حل ایک بااختیار بلدیاتی ادارہ ہے, کاسموپولیٹن کارپوریشن ہے, یا الگ صوبہ ہے؟ میٹروپولیٹن گورنمنٹ, اچھا جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں جی, اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرا دیں. آرٹیکل 140 کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو پاور, فائنینشیل پاور نچلی سطح تک جائیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے محکمے اپنے پاس لے لیے, اس میں ایڈمنسٹریٹو پاور بھی لیا, فائنینشیل پاور بھی لیا, اور آج صوبے مضبوط ہیں. اسی طرح یہ اختیارات نچلی سطح پہ دینے کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے. اگر یہ کر دیں گے, بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے, یہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ نے جب معاہدہ کیا ٹھیک, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان, ہمارے ساتھ. ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.